साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे जिन पहलुओं के ऊपर, उसमें अमरीकी खौफ किस नौयत का, ईरान जंग और ताज़ा तरीन हमलों में पेशरफ्त किस नौयत की हुई, अमरीका इसराइल ने भी मिल के तबाही कर दी तेहरान के अंदर, ईरान भी जो है उसने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, ईद से पहले किसकी रिहाई की बात हो रही है और इमरान खान के केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है, तौहीन अदालत का नोटिस हुकूमत को किसको क्यों जारी किया गया, इस समेत दीगर और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, हमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ा मान है एक बात के ऊपर, हम इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एटम बम है। बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तान की बात हो रही है। साहिबो, अगर ये एटम बम ना भी होता ना तो तब भी लड़ाई हो सकती थी, है तो तब भी लड़ाई हो सकती है तो ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इस एटम बम के होने की वजह से हमें नुकसानात भी बड़े हुए और फ़ायदे भी बहुत बड़े हैं। देखिए, क्या अमेरिका के पास जो है वो एटमी मिसाइल नहीं है, भारत के पास नहीं है, इसराइल के पास नहीं है, तो क्या रशिया के पास नहीं है? ये इन लोगों के पास, इन ममालिक के पास एटमी मिसाइल होने के बावजूद क्या इनकी आपस में लड़ाई नहीं होती? क्या इनके ऊपर हमले नहीं किए जाते? मैं अगले एपिसोड के अंदर इस चीज़ के ऊपर बात करूंगा। ये पाकिस्तान के अंदर से जो अमरीकियों को निकाला जा रहा है, जैसे ईरान से भारत ने अपने शहरियों को निकलने का हुक्म दिया था जंग से 3 हफ्ते कबल, ये हालात और वाक़यात क्या हैं और क्या कहीं अमरीका, इसराइल, ईरान जंग से तवज्जो हटाने के लिए और अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए बाहर निकलने के लिए जंग से, कहीं भारत से अमेरिका और इसराइल जो है वो मिलके पाकिस्तान के ऊपर हमला तो नहीं करवा सकते? पाकिस्तान पहले से अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर जो है वो इंगेज है। आप इन लोगों के ऊपर कैसे एतबार कर सकते हैं? क्यों एतबार करेंगे? वजह क्या है? जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है तो अल्लाह की बात की तो नफ़ी कोई नहीं कर सकता। नाउज़ बिल्ला, अल्लाह तो झूठ नहीं बोलता। अल्लाह तो बता रहा है मुसलमानों को, खास कर, वहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही। ऐ मुसलमानों, ये तुम्हारे कभी भी खैर ख्वाह नहीं हो सकते। देखिए, मुसलमान ममालिक को यूज़ किया, मुसलमान ममालिक का नुकसान किया, इसराइल के अपने लोग इतने नहीं मरे, उनका अपना इतना नुकसान नहीं हुआ जितना यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर का सत्यानाश करवा दिया। फिर हमला ऑयल की तरसील जहाँ से होती है सऊदी अरेबिया से, ये अमेरिका और इसराइल ने खुद करवाया और इल्ज़ाम जो है लगा रहे हैं ईरान ने किया। ईरान वजाहतें दे रहा है हमने सिर्फ उन्हीं जगहों के ऊपर हमले किए हैं, बबांग दौल किए हैं जहाँ पे इसराइल और अमेरिका के एयर बेस थे, फौजी अड्डे थे, या वो फौजी रिहाइश पजीर थे, या असले का डिपो था। तो ये इसी तरह से अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की जंग के अंदर इंगेज किया। मैं फिर सवाल पूछता हूँ, क्या मिलेगा बैकग्राम का एयर बेस लेके? किसको देंगे? क्यों लेंगे? क्यों मार रहे हैं उनको? फिर याद रखिएगा, अफगानिस्तान वालों से आज तक दुनिया का कोई मुल्क जंग नहीं जीत सका, पाकिस्तान भी नहीं जीत सकेगा। अल्लाह करे जीत जाए, हमारी दुआएं हैं। फिर ये वहम और गुमान करना कि हमारे पास एटम बम है तो हमें कोई नहीं मारेगा, भाई इससे पहले लोगों ने नहीं मारा? क्या कारगिल की वॉर नहीं हुई? क्या रिसेंटली पिछले 2 सालों में 2-3 दफ़ा झड़पें नहीं हुई? क्या जिनके पास एटमी मिसाइल है उनके ऊपर हमले नहीं होते? क्या आपस में नहीं लड़ते? क्या भारत के पास ये चीज़ें नहीं हैं? तो लिहाजा अपना उल्लू सीधा रखिए, अपने घोड़ों को तैयार रखिए, आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए, तब जाके कोई बात बनेगी। बसूरत दिगर आप दुश्मन को ही कह रहे हो कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे दोस्त हैं। और भाई, ये नोबेल प्राइज़ दिए जाने की बात ही वापस ले लेते। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब हीरो बन जाते, बड़े मियाँ कह देते उनको, मरियम साहबा कह देती, कहते नहीं जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पॉलिसी है ना, पॉलिसी शिफ्ट है, फलाना है। और भाई, आप इनसे तो बेहतर जो था वो चीन से हम मदद ले लेते, उनसे रहनुमाई ले लेते, तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन नहीं, हमने वही करना है जो हमें सूट करेगा। साहिबो, तेहरान में 1000 से ज़्यादा, तकरीबन 1500 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जंग में शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़े लेवल की जो है वो बमबारी कर रहा है इसराइल और अमेरिका मिलके, और अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है। देखिए, उन्होंने, चूँकि अमेरिका के ऊपर कभी किसी ने हमला नहीं किया था, तो दिफा करने के लिए वो जो मिसाइल होते हैं, जो रॉकेट होते हैं, उसके ऊपर उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। अमेरिका तो हमेशा से करता रहा मारो मारो और मारो। अब जब दिफा की बात आई तो वो जो ड्रोन को रोकने वाले मिसाइल होते हैं वो ख़त्म हो गया, अब इनको और बनाने पड़ेंगे, किसी और से ले रहे हैं, शायद यूक्रेन से इन्होंने बात की है। यूक्रेन वाले कह रहे हैं हम देखेंगे आपके हवाले से क्या चीज़ें करनी है। तो अब चूंकि दिफा वाली पोजीशन कम रह गई है, तो लिहाजा इन्होंने तेहरान के ऊपर सत्यानाश कर दिया और इतनी बमबारी की है कि
یعنی کہ سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے راکٹس جو ہیں وہ وہاں پہ برسائے اور 1,500 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ان کی جان جا چکی ہے۔ امریکہ کا خوف کیسا ہے، اس سے پہلے ہم آ جائیں، ملالہ یوسفزئی، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ یوسفزئی جس کے نام کے ساتھ رکھیں نا، تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کر لیا کریں۔ 168 بچے مر گئے، بچیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اسرائیل اور امریکہ نے مارا۔ یہ لڑکی مسلمان ہے نا، ملالہ یوسفزئی، یہ اس کو پاکستان کے اندر طالبان نے حملہ کیا تھا نا، اس کو بچا کے لائے تھے۔ یہ ہوتا ہے سب ٹوپی ڈرامہ، خود ہی مارتے ہیں، خود ہی بنا دیتے ہیں، خود ہی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، خود ہی آئی فون کے ایڈورٹ میں لے کے آتے ہیں، کتابیں لکھنے کا کہتے ہیں، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، مارتے بھی وہی ہیں گولی اور بچاتے بھی وہی ہیں۔ اس ملالہ سے کوئی پوچھے یہ بولتی کیوں نہیں ہے، یہ بہری اور گنگی ہو چکی ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ملالہ کب بولے گی؟ یہ I have not been told to tweet about it yet، یعنی کہ ابھی مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ میں اس کے اوپر ٹویٹ کروں۔ یہ جو ایران میں جنگ کے پہلے ہی دن بچیوں کے اسکول پر بمباری سے 165 بچیاں شہید اور بہت ساری زخمی ہوئی ہیں، نوبیل یافتہ خاموش ہیں، کب بولیں گے؟ یہیں پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جب آپ مغربی دنیا کے مفادات کی نمائندگی کرتے ہوں، آپ پر نوازشوں کی برمار ہو، پھر فلسطین، غزہ، عالم اسلام پہ مغرب، اسرائیل کے مظالم، ایرانی بچوں کی شہادت جیسے واقعات پہ زبان کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ یہ خواجہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کی تھی، سارا کچھ کہا تھا، آپ کے اوپر خواجہ صاحب بات فٹ ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم بہت عرصہ پہلے میں جب روزنامہ اوصاف میں ہوتا تھا، میں تب لکھتا رہا ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے باقی چیزیں۔ یہ دنیا نا ایموشنل ہو جاتی ہے، ملالہ کو گولی لگی ہے، منہ ٹیڑھا ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ بھائی جان میں ایک چیز بتاتا ہوں، انگلینڈ میں رہنے والے یہ بات سن لیں، باغور سن لیں۔ افغانستان کی جنگ ہوئی تھی، نیٹو فورسز گئی تھیں، کئی ممالک اس میں شامل تھے، امریکہ، برطانیہ، یہ سارے لوگ جنگ ہار گئے افغانستان سے، انخلا ہوا جو بائیڈن کے دور میں، ڈونلڈ ٹرمپ آیا، پالیسی شفٹ ہو گئی، اب وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے، دوبارہ سے کہہ رہے ہیں پیغام ایئر بیس چاہیے، اور وہاں سے ہوا کیا؟ بھول جائیں، منشیات ہے وہاں، اسلحہ ہے، چیزیں ہیں، فلاں فلاں، 9/11، اسامہ بن لادن، سارا کچھ۔ یہ گریٹ برٹن والے، کینیڈا والے اور امریکہ میں بسنے والے مسلمان اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے یہ بات ہے۔ 50,000 لوگوں نے انگلینڈ آنا تھا، 25 سے 30,000 آ چکے ہیں، بلکہ پورے 50 آ گئے ہیں، 50 آئیں گے کینیڈا میں، وہاں پہ بھی آ چکے ہیں۔ کون؟ افغانستان کے لوگ۔ اور اسی طرح سے 50 سے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ میں سیٹل ہونا تھا، لیکن منیمم 50 ہیں، 1.5 لاکھ ہو گئے۔ یہی لوگ پاکستان کے خلاف ہائی کمیشن لنڈن کے باہر احتجاج کرتے ہیں، افغانی جو یہاں پہ آئیں۔ یہی افغانی لوگ جو یہاں پہ ہیں، مجھ سے، آپ سے، یہاں پہ رہنے والوں کے سے اچھی انگریزی جو ہے وہ بولتے ہیں اور امریکن ایکسنٹ میں بولتے ہیں۔ یہ جے ڈی کے اور پتہ نہیں کون کون سے برانڈز ہیں، میں نے تو کبھی برانڈز کی چیزیں پہنی نہیں، تو اس طرح کے کپڑے بھی پہنتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، میرے اسی شہر جہاں میں رہتا ہوں، اسی کے ساتھ ان کا سینٹر تھا ایک ہوٹل میں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے گریٹ برٹن کے مسلمان کے اوپر جو زوال آئے گا، آنے والا ہے، 10-15 سال کی بات ہے۔ ہم جو یہاں پہ رہتے ہیں اسی لیے رونا روتے ہیں، ملک ٹھیک ہو جائے وہیں پہ جا کے رہیں گے۔ بھلے آج بھی انڈیا پاکستان، انگلینڈ اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو میں انگلینڈ کی سپورٹ کرتا ہوں، بائی نیچر ہے۔ کیوں کہ فطری عمل ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اسی کی آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا اور انڈیا کھیل رہے ہوں تو میں انڈیا کی سپورٹ کروں گا، وہ ایشین کی بات آ جائے گی۔ تو اسی بہانے بتا دوں 253 ہائیسٹ رنز ٹوٹل چیز کرنا ہے انگلینڈ نے سیمی فائنل ورلڈ کپ 2026 T20 کے اندر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کے اوپر زوال آئے گا، برطانیہ میں بسنے والی یا کینیڈا میں، امریکہ میں، ان کو افغانیوں کے ہاتھوں آئے گا، مسلمانوں کے ہاتھوں آئے گا۔ کیسے؟ ایک تو 9/11 کے بعد ان سے نفرت پالی، دوسرا پناہ انہوں نے ان کو دی، یہ جیسے ملالہ آئی ہے نا، اس سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، مجھے بیان کرنا چاہیے۔ یہی مسلمان کے گھروں کو آگ لگائیں گے، دکانوں، بزنس کو آگ لگائیں گے، آپس میں لڑیں گے، اور پھر ایک نیا آرڈر آئے گا، ورلڈ آرڈر ہوگا۔ وہ دیکھیں نا، انگلینڈ کے اندر مسلمان سے لڑ رہا ہے، یہ دونوں ہمارے لیے فتنہ ہیں، فساد ہیں، ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے پاکستانی نے افغانیوں کو وہاں سے نکالا تھا، یہ ہمیں نکال دیں گے۔ تھوڑی کو زیادہ سمجھیے، ہم انہی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ جو پاکستان
اس ملک کے 25 کروڑ وہاں سے بیٹھ کے افغانستان والوں کو مار رہے ہیں نا، اس کا خمیازہ میں آپ اور یہاں بیٹھے ہوئے کشمیری پاکستانی بھگتیں گے. یاد رکھیے گا، میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ الفاظ یاد رکھیے گا، یہی عمل ہوگا. یہ نفرت جو بو رہے ہیں، یہ جو بیج بو رہے ہیں، اس کی فصل کاٹیں گے. کون کب کاٹے گا یہ وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی. یہ کبھی نہیں بھولتے. ان کو گال دے دو نہیں چھوڑتے، آپ ان کو گولی مار رہے ہو، آپ ان کے اوپر راکٹ برسا رہے ہو. یہ کبھی نہیں بولتے، یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، میں آپ کو فکر بتا رہا ہوں کہاں پہ ہمارے ادارے کیوں کام نہیں کر رہے، کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے، کیوں چیزیں نہیں کرتے. مسلمان کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور اس کی وجہ ہم خود ہوں گے. ہم خود کیسے ہوں گے؟ یہی تو میں بھاشن دے رہا ہوں آپ کو پچھلی کئی دنوں سے کہ ایسا مت کیجیے، رحم کیجیے اپنے اوپر. ان کے اوپر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکی خوف کس نوعیت کا ہے اور یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور جنگ کی وجہ سے کتنے بدترین حالات ہو رہے ہیں معاشی طور کے اوپر اور باقی چیزیں. امریکی خوف کے اوپر بات کر لیتے ہیں صاحب. ہم خود امریکی پابندیوں کے خوف سے سہم کر ایران سے طے شدہ معاہدے کے مطابق سستی گیس کے حصول کے لیے پائپ لائن تعمیر نہیں کر پا رہے. 2009 میں ہونے والے اس معاہدے کے مطابق پاکستان نے ایران سے روزانہ 750 ملین مکعب فٹ گیس لینی تھی. اس گیس کی سپلائی کے لیے 1900 کلومیٹر طویل پائپ لائن تعمیر ہونی تھی. یہ زرداری صاحب کے دور میں تھا، جب مشرف صاحب کے دور کے بعد پہلی گورنمنٹ آئی تھی، اور میں اتنا خوش ہوا تھا کہ یہ اگر پائپ لائن بچھا دی جائے تو میں کہتا ہوں وارے نیارے ہو جائیں. پاکستان کی جو جھونپڑی ہے نا، جھونپڑی، اس کے اندر بھی گیس مل جائے. اس میں سے ایران اپنے حصے کی 1150 کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کر چکا ہے. پاکستان نے اپنے علاقے میں 780 کلومیٹر تعمیر کرنی تھی. صاحب وہ پھر سنیے، 1900 کلومیٹر طویل پائپ تعمیر ہونی تھی، جس میں سے اپنے حصے کی ایران 1150 کلومیٹر پائپ لائن تعمیر کر چکا ہے. پاکستان نے اپنے علاقے میں صرف 780 کلومیٹر تعمیر کرنی تھی، تاہم اس کے بیشتر حصے پر ابھی بھی کام نہیں شروع ہوا. ٹھیک ہے جی، دیکھیے نالائکی، کہاں 1900، کہاں اس میں سے 1150 ہوگی، اور کہاں 780 جو کرنی تھی وہ بھی نہیں ہو سکی. یہ منصوبہ 2014 میں مکمل ہونا تھا. بتایا نا، زرداری صاحب وہ حکومت میں آئے تھے تو تب یہ چیزیں کرنی تھی. جرمانے سے معافی لے چکا ہے. توسیع، اچھا، پاکستان اس معاہدے میں توسیع لیتے لیتے 2024 تک جرمانے سے معافی لے چکا ہے. یہ معاہدے جسے GSPA کہا جاتا ہے، فرانسیسی قانون کے تحت ہوا، اور اس میں کسی قانونی پیچیدگی یا خلاف ورزی کا معاملہ پیرس کی بین الاقوامی ثالثی عدالت میں جائے گا. جی یہ گیا بھی تھا. یاد رہے کہ ایسے معاہدوں میں امریکی پابندیاں جواز کے طور پر قبول نہیں کی جاتی. یعنی اگر ایران عدالت میں چلا جائے تو اندازاً پاکستان کو ہر جانے کی مد میں تقریباً $18 ارب دینے پڑ سکتے ہیں. یہ ان کی مہربانی. ترکی عمران خان کہے تو قرضہ معاف کر دیتا ہے. ایران عدالت جا سکتا ہے، ہمیں یہ جرمانہ کروا سکتا ہے، وہ نہیں جا رہا. کہتا ہے یہ پڑوسی ملک ہے ہمارا، جس کو میں نے اور جس نے مجھے تسلیم کیا تھا. جی ملک کے زر مبادلہ کا سارا ذخیرہ، جس میں چین، سعودی عرب اور UAE کے سود پر لیے گئے تقریباً $10 ارب ہیں، سارے کے سارے اس جرمانے میں چلے جائیں گے. خالد مسعود خان یہ بات بیان کر رہے ہیں. دیکھیے ہم کتنے نالائق ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے، لعنت ایسی ڈیموکریسی کے اوپر. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹر بھی تو کوئی نہیں ہے. میں اس کو درمیانہ راستہ دیتا ہوں. ہمارے ملک کے اندر ملٹری ڈیموکریسی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. مریم صاحبہ اپیکس یا جو بھی ہے، وہ ایک اجلاس بلایا انہوں نے، چیف منسٹر صاحبہ کو چیئر کرنا چاہیے تھا. وہ بیچارہ جو اس کے ساتھ ہے، بلکہ نہیں، وہ بدماش آدمی بیچاری مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ گیا، کور کمانڈر. تو میں اس کو جمہوریت کیسے مانوں؟ پھر وہ ایک اینگل سے ویڈیو ادھر سے ادھر سے بنا کے سیپریٹلی دکھا رہے ہیں کہ ایک ہی فریم کے اندر کور کمانڈر ساتھ بیٹھا ہوا مریم صاحبہ کے نظر آئے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ سامنے یہ حالت ہے تو بند کمروں کے اجلاسوں میں تو کان پکڑواتے ہوں گے ان صاحب کو، مریم سمیت. کیوں؟ یہ فارم 47 والے ہیں، ان کی حمید کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایسی ایسی باتیں، چیزیں بیان کروں کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے. میں ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں. جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بعض لوگوں کو پکڑا، ان کے ساتھ ریپ کیا، انہوں نے، نام لے لوں، زنا کیا انہوں نے. یہ آج بھی ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھے ہیں. کبھی وقت آئے گا سب بیان کریں گے ان کے ساتھ ہوا کیا، یہ بیعت کیوں کرتے ہیں، اور جو قیام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لنگڑا ہے، اسے کہتے ہیں فلانا ہے، ایسے ہے. صاحب ہم سوچتے ہیں نا کہ عمران خان کو یہ چھوڑ دیں، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے. مجھے بتائیں، آپ نہر کے کنارے جائیں، مچھلی کا شکار کریں، مچھلی پکڑ لیں. وہ مچھلی پکڑنے کے بعد آپ اس کو چھلیں،
ذبح تو کرنی نہیں ہے، حلال ہوتی ہے، اس کو پکائیں کھائیں، تالاب میں واپس چھوڑ دیں، گھر والے کسی چھوٹے تالاب میں ڈال دیں، کسی بالٹی میں، کسی پانی کے اندر اس کو رکھیں، اسے ترسا کے بعد میں کھائیں، اسے جو مرضی کریں نا، آپ نے پکڑی، آپ شکاری تھے بھیا۔ اس وقت جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے یہ جو مچھلی عمران خان صاحب کی صورت میں پکڑ کے جیل میں رکھی ہے، پنجرے میں بند کی ہے، اسی مچھلی کے پکنے کی وجہ سے تو ساری عزت ہے، ساری شانیں ہیں، سارا اقتدار ہے، اور یہ عمران خان کو پکڑ کے جیل میں نہ رکھیں اس مچھلی کو، تو یہ باہر حکمرانی کریں۔ یعنی کہ سمپل بات ہے، جب تک خان صاحب جیل میں 2033 تک آصم منیر صاحب رہیں گے، اور جب تک خان صاحب جیل میں ہیں یہ باقیوں کے اوپر لٹکتی تلوار ہیں، یہ بیعت کریں گے اور کور کمانڈر بیٹھے گا مریم صاحبہ کے ساتھ۔ صاحبو جب تک فیلڈ مارشل صاحب کو پتہ ہے عمران خان جیل میں ہے، یہ راج کریں گے اور کر رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ تو جو لوگ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی وجہ سے راج کر رہے ہیں، وہ یہ جو شکاری ہے جس نے جو شکار کیا ہے، وہ شکار کو چھوڑ دے اور کہے آ بیڑیے مجھے کھا جا۔ کوئی بیوقوفی کی حد ہوتی ہے سوچنے کی کہ آصم منیر صاحب یا اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو لوگ ہیں کیا عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ جو راج اور جو سلطنت ان کو ملی ہے، یہ جو بادشاہت ان کو ملی ہے، اس کو کھا جائے، وہ ضائع ہو جائے؟ کتنی بے توقی اور عجیب قسم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ، امیدیں لگائے بیٹھے۔ ہاں کوئی فرشتہ آ جائے، وہ جن کا نام لکھیے گا کمنٹ میں، جان نلنے والے موت کا فرشتے کا نام کیا ہے، وہ آ جائیں اور کہیں کچھ کر دیں تو بڑی بات ہے۔ یا پھر ہاں آپ عوام پاکستان، آپ کہیں گھروں سے باہر نکلنے غیرت جاگے، کوئی کہیں ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو جان چھوٹ سکتی ہے۔ باقی سوچئے گا بھی مت، گھی پی کے سو جائیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں پیش رفت کیسی ہوئی؟ آج 5واں دن ہے صاحبو، 100 زائد سے کچھ گھنٹے ہو چکے ہیں۔ 5 مارچ 2026 کو ایران اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری اپنے 6 دن میں داخل ہو چکی ہے اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق جنگ کے محاذوں پر درج ذیل اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ نمبر 1، تازہ ترین حملے اور فوجی کارروائیاں۔ تہران پر حملے۔ اسرائیلی دفاع فوج IDF نے آج تہران میں حکومتی انفراسٹرکچر اور پاسداران انقلاب IRGC کے مراکز پر بڑے پیمانے پر فضائی حملوں کی نئی لہر شروع کی ہے۔ تہران کے شمال مشرقی حصوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ بحری تصادم۔ امریکہ نے بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز IRIS ڈینا کو غرق کر دیا ہے، جس کے جواب میں ایران نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ کو اس کا عبرت ناک انجام بھگتنا ہوگا۔ اسرائیل پر جوابی وار۔ ایران نے آج صبح اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی نئی لہر داغی ہے۔ بڑی تعداد میں تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس یروشلم میں فضائی حملے کے سائرن بج رہے ہیں اور دفاعی نظام متحرک ہے۔ لبنان محاذ۔ اسرائیل نے بیروت اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کی 80 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں اور تل ابیب کی جانب راکٹ حملے کیے۔ علاقائی اور عالمی تاثرات جو ہیں اس جنگ کے حوالے سے ابنائے حمز۔ ایران نے ابنائے حمز کو بند کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس سے عالمی سطح پر تیل کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ کئی تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خلیجی ممالک۔ ایران نے دبئی، ریاض اور کویت میں امریکی مفادات اور اقتصادی مراکز پر ڈرون حملے کیے ہیں، جس کے بعد ان ممالک نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ صاحب جلدی سے 2 منٹ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کس کی جو ہے وہ بیل کی بات ہو رہی ہے۔ اور بشرا بیگم کا کہا جا رہا ہے کہ عید سے پہلے بیل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ عمران خان صاحب کا کہتے رہے سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ ہاں یہ ٹمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے کہ کل کوئی مارچ کے بعد، عید کے بعد، رمضان کے بعد، اپریل کے پہلے ہفتے میں کہیں سہیل افریدی اور دیگر لوگ جب یہ جنگ شنگ ختم ہو جائے تو کوئی احتجاج نہ کریں تو برف پگھلانے کے لیے بشرا بیگم کی شاید رہائی ہو جائے۔ باقی نوٹس، عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، حکومت کو کیا لولی پاپ ہے، ڈرامہ ہے، محض قصہ ہے، کہانی ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کیوں ہوئی؟ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کمیشن کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کیس کی سماعت کی۔ یہ وزیر داخلہ وفاقی جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے، محسن نقوی صاحب خود سے نوٹس جاری کر کے خود کو خود ہی بلا رہے ہیں، اور تو نہیں وضاحت چاہیے نا، دیٹس اٹ۔ تاریخ پر تاریخ، جج صاحب بریکنگ نیوز۔ تاریخ پر تاریخ، وہ انڈین اداکار ہیں سنی دیول، وہ کہتے ہوتے تھے دامنی مووی میں نا
انصاف نہیں ملتا تو وہاں پہ پتہ نہیں دامنی کوئی اور مووی کا نام ہے، اس میں کہتے ہیں وہ کہ تاریخ پہ تاریخ جج سب دیے جا رہے ہیں، آپ انصاف تو کرتے نہیں ہیں. تو یہ جملہ لکھا گیا تو مجھے وہ یاد آ گیا ڈائلاگ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. عمران خان توشہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے رپورٹ طلب کر لی گئی. جسٹس اربار محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سمرو نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عمران خان کی درخواست پر 3 اعتراضات دور، 2 برقرار تحریری حکم نامہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 اعتراضات پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا. رجسٹرار آفس متفرق درخواست کو نمبر لگا کر مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس اپیلوں کی پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ ساری صورتحال ہے صاحبو، اس میں کون کیا پائے گا، کون کیا کھوئے گا، ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہماری افطاری کے بعد اور پاکستانیوں آپ کی سحری سے پہلے جو ایپیسوڈ ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے پاکستان بھارت جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادل کیسے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. تو جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.